Assalamualaikum everyone. Welcome to the second episode of discussing martial laws in Pakistan. इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान में मिलिट्री रूल होना चाहिए, यहाँ पर सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। और ये एक ऐसी डिस्कशन है जो कि ऑलमोस्ट हर ड्राइंग रूम में होती है, हर व्हाट्सएप चैट में चल रही होती है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको दोनों चीज़ों की फ़िलोसफिकल व्यूज़, साइकोलॉजिकल व्यू, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब आपको बता दें ताकि यू मेक योर ओन डिसीजन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ड्यूरिंग ज़िया-उल हक के ज़माने में कुछ ऐसी चीज़ें की गई जिससे लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया कि डेमोक्रेसी शायद वेस्टर्न हकीकत है और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर अल्लामा इकबाल की कोटेशन बार बार कर दी गई कि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है इंसान जिसमें इंसान को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। लेकिन इन सब को आप ये देखेंगे ये सब प्रोपेगेंडा है, क्योंकि कुरान में इटसेल्फ सूरह आल इमरान में ये डिस्कस हुआ हुआ है कि जी हमें जो है वो शूरा बनानी चाहिए, डिस्कशन करके डिसीजन लेना चाहिए। फिर अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इस्लामिक थॉट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जी शूरा होनी चाहिए और इसके बाद हमें हमें डिसीजन लेने चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली पूरी एक सोसाइटी को पाकिस्तान की वन साइड ऑफ द पिक्चर तो दिखा दी गई जहाँ से उन्हें एंटेगनाइज कर दिया डेमोक्रेसी से, लेकिन उन्हें दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर नहीं दिखाई गई। तो ये चीज़ें जो हैं ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में हुई हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको एटलीस्ट एक अनफिल्टर्ड दोनों ओपिनियन दे दूं, एंड आई विल लेट यू डिसाइड वट एवर यू फील कि जी क्या पाकिस्तान में वाकई मिलिट्री रूल होना चाहिए या सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए और किस किस्म का मॉडल होना चाहिए। तो खैर लेट्स स्टार्ट विद द मिलिट्री रूल, और इसमें स्पेसिफ़िकली मैं स्टार्ट करूँगा जो फ़िलोसफ़िकल थॉट है जो ये कहती है कि एक एलीट रूल, एक स्पेसिफ़िक रूल होना चाहिए। उसमें सबसे पहले एक फ़िलोसोफ़र हैं हांस मोर्गनथाउ। उन्होंने बात की थी कि आपकी जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो बड़ी डिसाइसिव होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और एक एक वर्ल्ड बॉडी होनी चाहिए, और उसको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उन्होंने उन्होंने अगर कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है तो उसको कोई हिंड्रेंस नहीं मिले। फिर ये इसी तरह से मिलती जुलती बात थॉमस हॉब्स ने लवायथन में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए जो कि पूरे स्टेट का कानून बनाए, वरना जो मुल्क है, जो स्टेट है, वो डिसइंटीग्रेट हो सकती है। तो ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने ये ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डिस्कस करते हुए कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो कि मिलिट्री गवर्नमेंट्स होती हैं अमूमन। फिर इसके अलावा माकियावेली ने भी इससे मिलती जुलती बात की थी। माकियावेली खैर इनसे पहले आया था। उसने कहा था कि जो रूलर है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल्ड होना चाहिए, और उसको अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मॉरल है, एथिकल है। आ, उनको उसको ये करना चाहिए जो कि ज़रूरी है उस वक़्त। तो ये माकियावेली ने भी की थी। इसके अलावा फिर जो लोग ग्रीक फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं उसमें जो सोक्रेटिस है उसने भी फ़िलासफ़र किंग की थी। उसने कहा था डेमोक्रेसी बड़ी गलत है, आपको एक स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग होने चाहिए, और उसने उनको फ़िलासफ़र किंग कहा था कि वो लोग जो होने चाहिए वो हुकूमत जो है वो लें और कंट्री को गवर्न करें। फिर रिसेंटली ये जो यूरोपियन फ़िलासफ़ी है उसमें नाम आता है नीचे का, उसका कॉन्सेप्ट है ऊबरमेंश, जो कि एक्चुअली जर्मन वर्ड है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग बनता है सुपर ह्यूमन। कि एक ऐसा सुपर ह्यूमन होना चाहिए जो कि लोगों को अपनी 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 चीज़ अपने अपने ग्राउंड पे खड़ा होके वो लोगों को डिक्टेट कर सके। तो उसने ये कहा था कि ये जो डायलेक्ट होते हैं ना कि जी लोगों की बात मैं सुनूं और उसके बाद आगे चलूं, उसने कहा था ये कमज़ोर आदमी की निशानी होती है। तो उसने बड़ा स्पेसिफिकली कहा था कि ये ना आपको एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। फिर एक और फिलोसोफर है गुस्ताव ली बॉन। उसने साइकोलॉजी ऑफ क्राउड को डिस्कस करते हुए उसने कहा था कि जो क्राउड होता है या आवाम जो होती है, इनके आपस में अपने इमोशंस चल रहे होते हैं, इनको आप ज़्यादा घास ना डाला करें। ये लोग जो हैं एक कुछ भी उसमें इमोशनल अत्याचार में बह जाते हैं, और उसके बाद वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो कि सही नहीं होती। तो उसने कहा ये सब जो फ़िलासफ़र्स हैं, हांस मोर्गनथाउ, थॉमस हॉब्स, मैकियावेली, सोक्रेटिस, नीत्शे, गुस्ताव ली बॉन, ये मैंने कुछ दिए हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने यही कहा है कि जो आम आदमी है वो शायद उसके अंदर इतने इंटेलेक्ट नहीं होता कि वो डिसीजन सही ले सके। तो स्पेसिफ़िकली एक एक ग्रुप होना चाहिए जो कि डिसाइसिव हो और वो स्टेट को आगे चलाए, वरना स्टेट डिसइंटीग्रेट हो सकती है। तो ये फ़िलोसॉफ़िकल व्यू है, और इसको अगर आप देखते हैं कि
کچھ کچھ کیس اسٹڈی کو اگر آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے یو ایس پریزیڈنٹس جیسے رونلڈ ریگن تھا، جارج سینئر بش تھا اور جمی کارٹر تھا، یہ لوگ سب آرمی سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے، آرمی میں رہے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر یو ایس پریزیڈنٹ بنے اور انہوں نے امریکہ کو لیڈ کیا ڈیورنگ کولڈ وار، جو کہ امریکہ کی ہسٹری میں ریسنٹلی سب سے زیادہ ٹف ٹائم تھا، اور انہوں نے شاید اپنے ملٹری ایکسپیرینس کو مد نظر رکھ کے یو ایس کو آگے لے کے چلے، اور انہوں نے کافی یو ایس کو کی بہتری میں بڑا کام کردار ادا کیا۔ پھر اس کے علاوہ آپ اسرائیلی پرائم منسٹرز کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی آلموسٹ اٹ از کسٹمری فار اسرائیلی پرائم منسٹرز کہ وہ آرمی سے ہو کر آئیں، مثلاً یہ جو احد براک ہیں اور ایریل شیرون ہیں، یہ لوگ بھی آئی ڈی ایف میں تھے، اسرائیلی ڈیفنس فورس میں تھے، اور وہاں سے نکل کے پھر آگے پھر وہ سیاست میں اور پھر پرائم منسٹر بنے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جس کو سمجھتے ہیں کہ آرمی والے کچھ کر نہیں سکتے، ہمیں نظر آتا ہے کہ ایکچولی آرمی کی ٹریننگ نے ان لوگوں کو ہیلپ کی، اور اس کے بعد انہوں نے حکومت چلائی اور بڑی اچھی چلائی، اور اپنی کنٹری کے لیے بڑا اچھا کام کیا۔ پھر آپ ہسٹری میں اگر دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جو کہ ملٹری ڈکٹیٹر تھے، جنہوں نے اپنی کنٹری کا پورا ٹرن اراؤنڈ کر دیا، اتنا اس کا چہرہ ہی چینج کر دیا۔ مثلاً جو پینوچے تھے، وہ جب چلی میں آئے تو وہ آرمی ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے تختہ الٹا، اور اس کے بعد پھر چلی کو اکنامکلی انہوں نے کافی آگے لے کے چلے۔ پھر پاک جو تھے ساؤتھ کوریا میں، ساؤتھ کوریا کافی غریب ملک ہوتا تھا، اور ساؤتھ کوریا جو کہ آج جو بہت بڑا جائنٹ بن گیا، اس میں سب سے زیادہ بڑا کردار پاک نے کیا تھے، جو کہ خود ملٹری ڈکٹیٹر تھے۔ اتا ترک جو ہے ٹرکی میں، جو کہ جب ترکیہ ہو گیا، انہوں نے بڑا کام کردار ادا کیا تھا ٹرکی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں، ماڈرنائز کرنے میں۔ فرانس میں چارلز ڈی گال آئے، اگین ملٹری مین، اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنے فرانس کے، اور اس کے بعد فرانس کو وہ ورلڈ وار 2 کے بعد آگے لے کے چلے۔ پاکستان میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ ایک ان بائسڈ اوپینین رکھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یار شاید پروبیبلی وہ جو 10 سال کا اگر میں کوئی ایک ٹائم سپین نکالوں تو شاید ایوب خان کا وہ 10 سال کا زمانہ ایسا تھا جو کہ پاکستان میں سب سے بہتر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 10 سال کا اگر آپ کوئی بھی پیریڈ نکالتے ہیں، وہ کوئی اتنا اچھا خاص نہیں رہا، ہمیشہ ٹرموائل رہا ہے، 2-3 سال اچھے پھر 1-2 سال برے۔ تو اگر کوئی 10 سال کا کوئی انہیلڈلڈ جو ٹائم رہا ہے بہترین نہیں، ریلیٹیولی بہتر، وہ ایوب خان کا رہا ہے، جو کہ اگین ملٹری ڈکٹیٹر تھے۔ تو دیر از سبسٹینس کہ آرمی شاید کچھ ملکوں کے لیے بہت اچھی رہی ہے، اور انہوں نے ایسی ایگزامپلس دنیا میں ہیں، اور سوشولوجیکلی جب آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ آرگنائز ہوتے ہیں، آرمی جب بھی آتی ہے وہ بڑی آرگنائز ہوتی ہے، کیونکہ ان کا بڑا اسٹرکٹ ہائرارکی اسٹرکچر ہوتا ہے، تو وہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ بڑی اچھی چلا سکتے ہیں۔ پھر آبویسلی ان کے پاس ملٹری پاور ہوتی ہے، تو وہ جب وہ ملٹری پاور کے ساتھ جب اسٹیٹ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اسی پاور کو یوز کرتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی پالیسی میکنگ کرنی ہے تو اس کو گو تھرو کرتے ہیں، اسی پاور کو وہ یوز کرتے ہوئے دے میک تھنگز ہیپن۔ پھر ڈسائسو ہوتے ہیں، ان کے اندر کنفیوژن نہیں ہوتی کہ اگر انہوں نے ایک ڈیسیژن لے لیا ہے تو اس ڈیسیژن کے اوپر رہتے ہیں، فلپ فلاپ نہیں ہوتے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ شاید جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری رول بہت برا ہے، شاید ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو آپ کا دماغ جو ہے تھوڑا جو ہے وہ دوسری طرف جانا شروع ہو جائے۔ لیکن اگر آپ سولین سپریمیسی اور اسپیسیفکلی ڈیموکریسی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو پھر اس میں بھی آپ کو ایسے فلاسفرز ملتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ملٹری رول غلط ہے، اور اسپیسیفکلی اس میں مونٹسکیو نے جو سپریشن آف پاور کی تھیوری دی تھی، اس نے کہا تھا کہ جب آپ پاور کا جو سینٹر ہے وہ ہر چیز جو ہے اکٹھی کر دیں تو وہ پھر کام خراب کر دیتی، تو اس نے کہا تھا کہ پاور کو سپریٹ ہونا چاہیے، اور جو ملٹری ہے اس کے پاس آلریڈی اسلحے کی طاقت ہوتی ہے، تو اگر آپ اسٹیٹ کی بھی پاور ان کو دے دیں گے تو وہ بہت زیادہ کام خراب کر سکتی ہے، کرپشن کر سکتی ہے، ایبسولوٹ پاور کرپٹ، جو کہ ایک بڑی مشہور سینگ ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہ اس وجہ سے جو ہے نا علیحدہ رکھو ملٹری کو ان کاموں سے۔ پھر مو زیدونگ جو کہ چائنا کے تھے کمیونسٹ لیڈر، انہوں نے کہا کہ جو گن ہے وہ دیٹ شوڈ بی آنسریبل ٹو دا پیپل، ناٹ دا ادر وے اراؤنڈ، کہ جو اسلحہ ہے یعنی کہ جو آرمی کے پاس جو کہ طاقت ہے ملٹری پاور، وہ اس طرح نہیں ہو سکتی کہ جو عوام جو ہے وہ اس کو جواب دے، جو ملٹری پاور ہے اس نے عوام کو جواب دینا ہے۔ پھر جیمز میڈیسن اور جارج بینجامن جو کہ
امریکہ کے فورتھ پریزیڈنٹ تھے، اور جارج بینجمن جو کہ فرینچ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے بھی ایسی بات کی کہ جو ملٹری ہے اس کا کام جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے، نیشنل سیکیورٹی ہے، ان کا کام باقی سیاست میں آنا نہیں ہے. اور پھر اسپیسیفکلی جو کہ میں سائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کلاس وٹسن. انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو ملٹری ہے وہ اتنا ایک سینسٹیو کام ہے کہ اگر آپ جرنیلوں پہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنے ملٹری پاور جہاں پہ چاہیں یوز کریں تو بہت زیادہ کام خراب ہو سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان سے یہ طاقت لے کے آپ کو سویلین کنٹرول میں رکھنی چاہیے، اور سویلینز جو ہیں وہ انچارج ہونے چاہیے ملٹری کے، تاکہ ان کی جو طاقت ہے وہ ان چیک رہے. کیونکہ اگر آپ وہ ان چیک نہیں رکھتے تو وہ کافی جگہ ایسے ڈیسیجن لے لیں گے جہاں پہ انہیں ریزسٹنس ملے گی، وہ ملٹری پاور یوز کر کے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں پھر آپ کو کیس اسٹڈی بھی ملتی ہے کہ نپولین جو ہے اس نے یورپ میں پوری تباہی مچا دی، کیونکہ ایک ملٹری جنرل تھا، تو جہاں پہ اس کو بریک تھرو نہیں ملتا تھا وہ اپنا لشکر کشی کرتا تھا. ہٹلر ایگزیکٹلی آرمی سے نکل کے آیا ہوا تھا. اس نے بھی جہاں پہ دیکھا کہ جی کنٹریز جو ہیں وہ میری نیچے نہیں آ رہی ہیں، اس نے بے درے کی طاقت کا استعمال کیا اور پورے یورپ کو تباہ کر دیا. تو یہ چیز جو ہے آپ کو پھر نظر آتی ہے کہ شاید ملٹری پیپل جو ہیں وہ جب ایک ایسے ایٹماسفیئر میں سے گزر کے نکلتے ہیں، ایک ایسی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت بہت زیادہ آ جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید طاقت کی وجہ، طاقت کے بلبوتے پہ ہم لوگ سارے کام کروا سکتے ہیں. پھر کئی ایسے لیڈرز آئے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے ان ریسنٹ ہسٹری کہ شاید طاقت کے استعمال سے سارے کام کرنا ضروری نہیں ہوتا. نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ کتنا عرصہ جیل میں رہے، جیل سے باہر نکلے، سب کو معاف کیا اور سب کو پھر اکٹھے لے کے چلے ڈیموکریٹک وے میں. انہوں نے آگے ساؤتھ افریقہ کو آگے نکالا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب میں ریٹائر ہوں. تو انہوں نے اگر وہ چاہتے تو وہ ملٹری سٹائل میں آتے اور اس کے بعد پھر جو ہے ڈیسائسو ہو کے ایک ڈیسیجن لیتے، اور یہاں ایک طرف ملک ساؤتھ کوریا جو لڑائی کی طرف چلا جاتا یا پیس کی طرف چلا جاتا. انہوں نے پیس کی طرف گیا، اور وہ کس طرح گئے، انہوں نے سب کو، سارے گروپس کو، وائٹس کو بھی، بلیکس کو بھی، ان سب کو آگے لے کے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا. پھر ورلڈ وار 2 میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ چرچل اور روزویلٹ وہ دونوں جو ہیں وہ سویلین تھے، اور انہوں نے آرمی کنٹرول کی ہوئی تھی، اور انہوں نے ایسی اسٹریٹجیز بنائی جس کی وجہ سے پاسبل ہو سکا کہ یو کے اور امریکہ بچ گئے ورلڈ وار 2 میں، ورنہ جرمنی نے تو تباہی مچا دی تھی ورلڈ وار 2 میں. تو اس کو جب آپ سوشولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں اس کا کیا کام ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو سوسائٹی ہے، جو سویلینز ہیں، وہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا ایک لیڈر ایسا ہو جو کہ ریکنسیلیشن میں بلیو رکھتا ہو، کہ میں نے سارے گروپس کو، سارے دھڑوں کو اکٹھے لے کے آگے چلنا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک دھڑے کو پیچھے رکھ دیں تو پھر ایک گروپ اگر پیچھے رہ جائے تو اس کے اندر جو ہے ریزنٹمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور آرمی والے عموماً جب کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ باقی لوگوں میں ریزنٹمنٹ زیادہ آتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا اس ڈیسیجن سے. تو جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں، جو سیاست ہوتی ہے، جو سویلینز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی سوسائٹی میں سے باہر نکل کے آتے ہیں جہاں پہ انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوتا ہے فرسٹ ہینڈ، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سب کو آگے ریکنسائل کر کے آگے لے کے جایا جائے. اور کیونکہ جو سوسائٹی ہے، سویلین سوسائٹی، وہ ان آرگنائز ہوتی ہے. آن دا ادر ہینڈ ملٹری کمانڈ جو ہوتی ہے وہ بڑی ہائرارکیکل ہوتی ہے، بڑی آرگنائزڈ ہوتی ہے. تو وہ ایک ان آرگنائزڈ چیز کو ایک آرگنائزڈ آرمی ہینڈل کرے گا، تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا موڈیلٹیز ہیں. اور موسٹ آف دا ٹائم آپ دیکھیں گے کہ آرمی ان ایٹماسفیئرز میں تو بہت زیادہ سکسیزفل ہوگی جہاں پہ ہائرارکی ہوگی، جہاں پہ وہ ایک چیز الف بولیں گے اور اس کے نیچے سب لوگ جو ہیں وہ الف ہی بولیں گے. جو سویلین انوائرمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا. بہت دفعہ آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوں گے، ہر بندہ آپ کی بات ایگری نہیں کرے گا، حالانکہ آپ سمجھیں گے کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو سویلین سوسائٹیز ہیں دے آر ویری ان آرگنائزڈ، اور وہ نان ہائرارکیکل بیسس پہ ہوتی ہیں. تو آرمی والے جو ہوتے ہیں وہ ایک آرگنائزڈ وے میں، ایک ہائرارکیکل وے میں کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جب آپ سویلینز کی بات کرتے ہیں تو دے ہیو دیٹ انکلوژن اینڈ ڈائیورسٹی ان دیم، کہ ہر بندہ ڈفرینٹ ہے. تو میں نے ڈائیورسٹی کو سامنے لے کے، آگے لے کے، انکلوڈ کر کے آگے لے کے جانا ہے. میں کچھ لوگوں کو پیچھے نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ میرے سے مطابقت نہیں رکھتے. تو اسی وجہ سے جو ملٹری رول ہے
وہ شاید ان پرنسپلس کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. تو اگر آپ ان چیزوں دونوں کو مد نظر رکھیں گے، ایک پہلے میں نے آپ کو فلاسفیکل تھاٹ دی کہ ملٹری رول ہونا چاہیے، اور پھر میں نے کہا کہ جی ملٹری رول نہیں ہونا چاہیے. یہ میں نے آپ کو دونوں، آپ کو میں نے فلاسفیکل تھاٹ بھی دے دی ہے، میں نے آپ کو سوشولوجیکل تھاٹ بھی دے دی ہے، میں نے آپ کو کیس اسٹڈیز بھی دے دی ہیں. میرا بایس آبویسلی ریفلیکٹ ہو چکا ہوگا میری ڈسکشن سے. آئی ایم اے ویری پور ان ہائڈنگ مائی بایسز. لیکن آئی وانٹ یو ٹو لک ایٹ دس ڈسکشن اینڈ میک اپ یور مائنڈ کہ کیا ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں ضیاء الحق کے زمانے سے ایک پوری جنریشن کو یہ بتائی گئی ہیں کہ سویلین رول یا ڈیموکریسی بڑی غلط چیز ہے. حالانکہ اسلام کا بڑا کلیئر ہے، سورہ عمران میں بڑا کلیئرٹی سے کہا گیا ہے کہ کس قسم کی حکومت ہونی چاہیے. میرے خیال میں ایک آخر میں جو ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ جب ملٹری کریکٹر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دے ہیو اے سینس آف سیلف انٹائٹلمنٹ، کہ انہیں بہت کچھ پتہ ہے، اور دے سارٹ آف بلیو کہ جو باقی لوگ ہیں شاید انہیں کم پتہ ہے. وہ جو سیلف انٹائٹلمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ان کے ڈیسیژنس کروا دیتی ہے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ شاید وہ جو سیلف انٹائٹلمنٹ ہے کہ جی میرے پاس اتھارٹی اور میں یہ ڈیسیژن جو لے رہا ہوں وہ بالکل صحیح لے رہا ہوں، وہ شاید جب تک وہ چیز ان کے اندر رہتی ہے وہ کام خراب کرتی رہتی ہے. تو شاید اگر وہ سیلف انٹائٹلمنٹ کو آپ ختم کر دیں تو شاید ایک بڑی آرگنائزڈ قسم کی جو چیز ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہ بہت کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چیز جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے اس ڈسکشن میں جو کہ ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے. تو خیر میں نے آپ کو دونوں پوائنٹ آف ویو دے دیے ہیں. پلیز میک اپ یور مائنڈ. آئی سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ ویئر وی ول اسٹارٹ ڈسکسنگ the role of politicians in bringing army back to the state of Pakistan, in the politics of Pakistan. Thank you very much.